रहीम। दियार डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। आज हमारे साथ एक वेल नोन बिजनेस पर्सनैलिटी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करें कि मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल, उनके असबाब, सद्देबाब और बिलखुसूस मुल्क में सरमायाकारी के मौक़ों के एतबार से क्या कुछ सहूलियात मौजूद हैं। हम इनके एक्सपर्ट ओपिनियन से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं ग्लोबल लिंक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन और मेंबर थिंक टैंक नया पाकिस्तान जनाब नजीब गुल अब्बासी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी गुनागू मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये फरमाइएगा कि मौजूदा वक्त में मुल्क में एक बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद है। हर तरफ एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च, आम शाराएँ बंद, ये जो सारी हिजान की सी कैफियत है और ये सारा सियासी अदम इस्तेकाम है, बिज़नेस कम्युनिटी किस हद तक मुतासर हो रही है? आप लोग किस हद तक सर्वाइव कर रहे हैं? सबसे पहले आपका, आपकी टीम का, देहात न्यूज़ का और मीडिया का शुक्रिया। आप गाए बगाए हमारी जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए हमें वक्त देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी और आपकी टीम का, ख़ासकर सती साहब आपका और इश्तियाक अब्बासी साहब का और आपकी जो बैक पे पूरी टीम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली देखें, इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है ये बड़ी ही यकीन करें कि तवज्जो तलब है और मुल्क में ऐसी बेयकीनी की सी दोबारा सूरत हाल बन गई है जिसकी वजह से मुल्क में एक अदम इस्तेकाम पैदा हो गया है। और ये अदम इस्तेकाम ना कि मुल्क के लिए ख़तरे का बायस है, बल्कि हर बंदा इसकी वजह से अजियत का शिकार है। आज से पहले आप देखें तो हमें ये ख़तरा होता था कि बाहर से कोई हमला ना कर दे, कहीं से हमारे पर अटैक ना हो जाए। अब ये सूरत हाल हो गई है कि हमें अपने अंदर से ख़तरात मौजूद हैं और जब ये चीज़ें पैदा हो जाए ना तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के लिए बिल्कुल सूदमंद साबित नहीं होती हैं। वो मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ और मुल्क की बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाती हैं। और ख़ासकर ये जो मौजूदा टाइम है, इसमें जिस तरह हमारा एक बहुत मोतबर अदारा है जिसको बाकायदा तौर पर बदनाम किया जा रहा है, जो हमारे मुल्क की बका में और हमारे तमाम मामलात में सफ़े अव्वल पर है। अगर हम इस टाइम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, जिसमें भरपूर किरदार तमाम सियासी जमातों को अदा करना चाहिए, हमारे सिक्योरिटी के अदारों को अदा करना चाहिए और तमाम लोगों को बैठ कर कोई ऐसा लाएमल बनाएं जिसकी वजह से ये जो मुल्क में बेयकीनी सी कैफियत है ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये ख़त्म नहीं होगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा और हमारे मुल्क का। राइट। अच्छा सर, आपका ताल्लुक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ है और इसके साथ जो दीगर 20 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, ये मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की सी कैफियत हैसियत रखती हैं। तो अच्छा सर, ये जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम है, जिस तरह आपने फरमाया कि दीगर स्टेक होल्डर इसको कम करने में किरदार अदा करें, बिज़नेस कम्यूनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है इसमें? देखिए, सबसे पहले अगर मुल्क के अंदर इसी तरह की कैफियत हो, अदम इस्तेकाम हो, तो आप बेहतर समझते हैं कि कोई भी शोबा नहीं चलता नहीं। और रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है, इसने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क की एकानमी, मुल्क की माइशत में मैन और रीढ़ की हड्डी की मानद किरदार अदा किया है। अगर हम देखें जिस तरह बाकी शोबे हैं और वो अपना भरपूर किरदार अपने मुल्क की माइशत में अदा कर रहे हैं, इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर भी जो पिछली गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज़ की वजह से इसने अपने मुल्क में एक बेहतरीन किरदार अदा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे बेसिकली वजह ये थी कि उस गवर्नमेंट ने अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के इस सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को बिठा के मुशावरत के साथ चीज़ें चलाई। अगर आप इन किसी भी सेक्टर के किसी भी शोबे के स्टेक होल्डर्स को बिठा के मुशावरत से चीज़ों को चलाएंगे ना, तो वो उस मुल्क के लिए भी सूदमंद होंगे और वो उस सेक्टर के लिए भी काफ़ी बेहतर होंगे। और रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में एक बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। और क्योंकि पिछला जो टेन्योर था उस टेन्योर में रियल एस्टेट सेक्टर चलने की वजह से, क्योंकि इसके साथ अलाइड्स तकरीबन 50 से 60 इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं और उनके चलने की वजह से मैं समझता हूँ कि इसने अपने माइशत में बहुत मेन किरदार अदा किया है। और आइंदा भी इंशाल्लाह इस जो मौजूदा सूरत हाल में हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अपना किरदार रियल एस्टेट सेक्टर ही नहीं बल्कि जितने भी शोबे हैं,
چاہے وہ کسی شعبے سے. جس طرح ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ایسوسیشن ہے فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان, ہم لوگ ایک ایسا لائعمل ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں, اور اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس اور جتنے بھی بڑے ادارے ہیں وہ مل کر یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر اپنا ایک مشترکہ لائعمل دینا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم لوگ دیں گے. رائٹ سر. اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ اکانومی میں بڑا مضبوط کردار ادا کرتا ہے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ترقی براہ راست ملک کی معیشت کی ترقی ہے, یہ فرمائیے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ٹیکسز میں اضافہ, FBR کی طرف سے مختلف نت نئی پالیسیاں, تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ, یہ جو مشکلات درپیش تھی ان مشکلات میں اب اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ دیکھیں بدقسمتی سے 2016 میں جب ٹیکسز لگے تھے نا تو اس ٹائم بھی گورنمنٹ نون لیگ کی تھی, اور آج بھی اگر دوبارہ اس سیکٹر کے اوپر دوبارہ مشکلات آئی ہیں تو بدقسمتی سے گورنمنٹ نون لیگ کی ہے. پچھلی دیکھیں سیاسی افیلیشن اپنی جگہ, مگر پچھلی گورنمنٹ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بہت زیادہ مراد دیں اور کنسٹرکشن کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا. انڈسٹری کا درجہ دینے کی وجہ سے الحمدللہ اس سیکٹر نے پورے ملک کے اندر ایک اپنا بڑا مین اور پازیٹیو کردار ادا کیا, اور اس ٹائم کی پالیسیز ٹیکسز پالیسیز کے اوپر بہت زیادہ مراد دی گئیں, اور وہ ٹیکسز پالیسی جو 8 سے 9% تھی وہ 1 سے 2% پہ آ گئی. جب ٹیکسز پالیسی اتنے لو لیول پہ آتی ہیں تو جو آپ کی منتھلی یا ڈیلی ٹرانسفر اگر کسی بھی سیکٹر کسی بھی ادارے میں 100 ٹرانسفر تھیں تو وہ الحمدللہ 200 سے 250 300 پہ چلی گئی, جس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک ملک میں ایک جو ٹرانسفر اور ٹیکسز کی مد میں کافی زیادہ ان کو ریکوری آئی. اور اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد دیکھیں نئی گورنمنٹ جب آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ جو جتنی بھی پالیسیز ہیں جو ملک کی معیشت میں مین کردار ادا کر رہی ہیں ان پالیسیز کو پرموٹ کرے, نہ کہ ان کے اگینسٹ پالیسیز دیں. نئی گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی اس سیکٹر کو دبوچ لیا اور دوبارہ وہی پرانی صورتحال پہ چلے گئے ہیں, اور بدقسمتی سے اس ٹائم ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہوا ہے. جو ٹرانسفر الحمدللہ منتھلی ہم اگر 200 سے 250 ٹرانسفر تھی تو آج وہ 10 سے 15 پہ چلی گئی ہیں. جو ٹرانسفر ڈیلی 150 ٹرانسفریں ڈیلی کسی سیکٹر میں ہوتی تھی کسی اس میں ہوتی تھیں ادارے کے اندر, وہ 1 سے 2 پہ چلی گئی ہیں. تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ ایک تو اس ادارے کو ہے, اس کے بعد ملک کو نقصان ہے. تیسرا آپ کو ٹیکسز میں ریکوری آتی, جہاں پہ 30 سے 32 ارب روپیہ منتھلی ریکوری آتی تھی وہاں سے 2-2.5 ارب روپے پہ آ گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا فالٹ کس لیے آیا؟ پالیسیز کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ پالیسیز کو بہتر کرے تو یہ سیکٹر پہلے بھی اپنا مین پازیٹیو کردار ادا کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اپنا پازیٹیو کردار ادا کرے گا ملکی معیشت میں. فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے وائس چیئرمین یہ فرما رہے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز نون لیگ کی جو سابقہ گورنمنٹ تھی اور موجودہ جب دوبارہ گورنمنٹ آئی تو بڑی پالیسیاں اور ٹیکسز میں اضافہ اور موجودہ جو صورتحال ہے انتہائی مایوس کن ہے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سابقہ گورنمنٹ کا ذکر کیا کہ اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بڑا فائدہ ہوا اور بڑی معاون ثابت ہوئی. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایمنسٹی اسکیم بھی اور دیگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے انہوں نے پیکیجز بھی دیے تھے. آپ نے مسائل کی نشاندہی تو کر دی, لیکن ہمارے فورم سے میں چاہوں گا کہ آپ موجودہ گورنمنٹ کو کیا تجاویز دیں, وہ کیا انیشیٹو لیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے وہ ہیلپ فل ثابت ہو سکے اور آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت. دیکھیں جب پچھلی گورنمنٹ آئی تھی نا تو ان کو بھی آتے ساتھ نا کافی مشکلات آئی تھیں. ان کو بھی 1.5 سال لگ گئے تھے سمجھنے میں کہ مسائل کہاں پر ہیں, کون سے مسائل یا کون سے سیکٹر کے اوپر اگر ہم اس کو اگر پروموٹ کریں گے تو ہماری چیزیں الحمدللہ بہتری کی طرف جائیں گی. اس گورنمنٹ کے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ٹیکسز میں کمی کی, دیکھیں سب سے مین چیز ہوتی ہے اگر آپ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہوں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے تمام اسٹیک ہولڈر کو بڑھائیں. جس طرح ہماری فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان ہے, الحمدللہ ہم ہر وقت تیار ہیں اپنے لیے اپنے ملک کے لیے کام کرنے کے لیے. ہم پچھلے گورنمنٹ میں جو نیا پاکستان کا تھا اس میں جنرل انور علی حیدر صاحب جس کو ڈیل کر رہے تھے ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بہت ساری تجاویز دی تھی, جس کے اوپر الحمدللہ اس گورنمنٹ نے اس پہ عمل درآمد کیا اور الحمدللہ ان کو اس کا بینیفٹ اور اس کا جو پازیٹیو چیزیں ملی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ گورنمنٹ آئی یہ بھی اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کے ساتھ تمام پالیسیز کو اگر امپلیمنٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل نہیں رہیں گے, انشاءاللہ ان کا حل بھی نکل آئے گا اور راستہ بھی نکلے گا. اور ٹیکسیز کی جو بھرمار کر دی, جو ٹیکسیز نئے سے نئے ایسے ٹیکسیز لگا دی ہیں کہ جن کو یقین کرے سن کے ہمیں ہنسی آتی ہے کہ یار کس نے یہ پالیسی دی ہے. ایک آپ کا پلاٹ
جو آباء و اجداد سے آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس کے اوپر ٹیکس دینا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. تو جب تک ان چیزوں کے اوپر گورنمنٹ تھوڑا سا ان کے اوپر غور و خوض نہیں کرے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیکٹر چلے. بلکہ یہ سیکٹر کیا چلے، پالیسی اگر پازیٹیولی نہیں دیں گے تو ملک کے لیے مشکلات ہی ہوں گی. اور دیکھیں اگر پازیٹیو پالیسی ہوں گی نا تو یہ سیکٹر چلتا ہے، اس سے الائیڈ 40 سے 50 انڈسٹری چلتی ہیں، پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے. سرکولیشن کی وجہ سے آپ کا جو لے مین اینڈ یوزر ہے نا اس تک فائدہ جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے مطلب اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. صرف ایک یہ ہے کہ ایک میٹنگز اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل کی طرف جائے گا. اچھا سر، آپ کا بزنس کے فیلڈ میں ایک بڑا وسیع تجربہ ہے اور میں آپ کی موجودگی اس کے فائدہ اٹھانا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ ہماری معلومات میں اضافہ کیجیے. آج کل یہ گجر خان بڑا فیمس ہو رہا ہے اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے تمام تر جو سرمایہ کار ہیں، تمام تر انویسٹمنٹ ہے وہ گجر خان کی طرف جا رہی ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ گجر خان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ساری سرمایہ کاری ادھر جانے لگی ہے؟ اور وہاں پہ گجر خان میں آپ کی تجربے کی روشنی میں ایسی کون سی معتبر سوسائٹی ہے جو کہ انویسٹمنٹ کے لیے موزوں ترین ہے، جہاں پہ سرمایہ کار اپنی توجہ مبذول کر سکتے ہیں؟ آپ نے دو سوال کیے جی، کہ ایک گجر خان کی کیا اہمیت ہے اور دوسرا وہاں پہ کون سی سوسائٹیز ہیں جو بیسٹ ہیں اور بہتر ان میں کاروبار ہو سکتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گجر خان کی جو بٹی ہے یہ تمام لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ابراڈ میں ہیں، باہر ہیں، ہر دوسرے گھر میں تمام لوگ باہر ہیں. اور گجر خان کی خاص اہمیت اس لیے ہے کہ اسلام آباد کو بنانے میں گجر خان بیول میرپور کا بڑا کردار ہے. آج آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے کمرشل پلاٹس، بڑی پراپرٹیز ہیں، ہر تیسری چوتھی پراپرٹی گجر خان یا بیول کے لوگوں کی ہے. تو اسی طرح دیکھیں جب وہ لوگ باہر سے آتے ہیں تو ان کو اپنے گجر خان کے اندر کوئی ایسی سوسائٹی یا کوئی ایسی رہائشی اسکیم نہیں تھی یا ٹاؤن نہیں تھا جس کے اندر وہ اپنی رہائش رکھ سکیں. گجر خان کی بیسکلی آبادی 10 سے 12 لاکھ ہے. آپ اگر سٹی کے اندر جائیں گے تو سٹی کے اندر 10 15 20 فٹ کی گلیاں ہیں اور وہاں پہ ریٹ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ پر مرلہ کا ریٹ ہے. جب انہی کو آپ ایک اسی سٹی کے اندر آپ ایک 40 فٹ 50 فٹ 30 فٹ کی گلیاں دیں گے تو ظاہری بات ہے ان کے لیے وہ ہے. دیکھیں گجر خان کے جو بھی لوگ آتے ہیں باہر سے وہ اپنے بچوں کو شاپنگ، انٹرٹینمنٹ، کھانے پینے کے لیے وہ یا تو بحریہ ٹاؤن آتے ہیں یا DHA آتے ہیں یا اسلام آباد آتے ہیں. ان کو وہاں پہ ایسی کوئی سہولت میسر نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کی وہاں پہ ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی سوسائٹی یا ایسی کوئی چیزیں ہوں جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے سٹی کے اندر ہی رہ کے اور وہ تمام ایمینٹیز کے ساتھ وہاں پہ کوئی سوسائٹی دی جائے. دوسرا سوال آپ نے کیا جی کہ وہاں پہ کون سی ایسی بیسٹ سوسائٹیز ہیں. دیکھیں یہاں پہ اس ٹائم کافی ساری سوسائٹیز آئی ہوئی ہیں، اپنے ورکنگ میں لگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گجر خان کے اندر کیونکہ ہمارا بھی اسی فیلڈ سے تجربہ ہے تو پریزن ٹاؤن ایک ایسی سوسائٹی ہے جو الحمدللہ لوکیشن کے حساب سے بیسٹ آف ون ہے. اور گجر خان دیکھیں گجر خان کے لوگوں کا ٹرینڈ ہے گجر خان سے ٹورڈز راولپنڈی. وہ گجر خان سے 2.5 کلومیٹر پہلے مین GT روڈ کے اوپر ایک بڑے فرنٹ کے ساتھ ہے اور الحمدللہ زمین کے حساب سے لوکیشن کے حساب سے سب سے بیسٹ ہے. اور سب سے مین چیز جو دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ کہیں پہ بھی کسی جگہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ 3 سے 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے لوکیشن دیکھی جاتی ہے، سیکنڈ ون آپ اس کا ڈیولپر دیکھے جاتے ہیں اور تیسرا جو مین ہوتا ہے اس کی لیگلٹی دیکھی جاتی ہے. الحمدللہ لیگل پوزیشن میں گورنمنٹ آف پنجاب فاٹا سے اپرووڈ سوسائٹی ہے اور گجر خان کی پٹی میں سب سے پہلی سوسائٹی ہے جو LOP NOC اپرووڈ ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا الحمدللہ آپ کی انویسٹمنٹ جو بھی انویسٹمنٹ اس میں کرے گا وہ انشاءاللہ سیف بھی رہے گی اور اس کو انشاءاللہ بینیفٹ بھی ملے گا. جی نجیب گلہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ گجر خان میں پرزم ٹاؤن ایک ایسی سوسائٹی ہے جو کہ انویسٹرز کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے اور ملک پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے بہترین اور موزوں سوسائٹی ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ کے مواقع موجود ہیں. چھوٹی سی ایک بات میں اور کروں گا. دیکھیں اس ٹائم گلوبل ولیج ہے. آپ اسلام آباد بیٹھے ہوں، لاہور بیٹھے ہوں، کراچی بیٹھے ہوں، آپ ایک کلک کے اوپر آپ کسی بھی جگہ کے اوپر آپ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں. اور ہر وقت کے حساب سے ہر ٹائم دیکھیں ایک ٹائم تھا جب بحریہ ٹاؤن DHA بڑا بوم تھا اور اس ٹائم یہ اینڈ لگتا تھا.
اس طرح ایئرپورٹ والی سائٹ پہ جو نیا ایئرپورٹ ہے اس سائٹ پہ جتنی بھی سوسائٹی ہیں یہ جو ایئرپورٹ والی سائٹ ہے یہ تقریباً فل ہو چکی ہے اور بہت آگے تک جا چکی ہے. اس ٹائم دیکھیں ہوا جو ہے وہ ساری جی ٹی روڈ رواڑ ٹو لاہور ہے اور جس میں گجر خان اس لیے اہمیت کا عامل ہے کہ گجر خان کی جو ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 80% 90% جو لوگ ہیں وہ باہر ہوتے ہیں اور ان کو گجر خان کے اپنے سٹی کے اندر اگر ایسی کوئی فل ایمینٹیز کے ساتھ کوئی سوسائٹی یا ٹاؤن دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت ہے. تو اس لیے گجر خان اور اس خطے کو اہمیت حاصل ہے. رائٹ. نجیب گل عباسی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے نجیب گل عباسی صاحب اور ہم آج ان سے جو ہے وہ بزنس کے حوالے سے اور ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ان کے ایکسپرٹ اوپینین سے مستفید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا بھائی صاحب, آپ فیڈریشن آف ریئلٹرز کے وائس چیئرمین ہیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ فیڈریشن ہے کیا, اس میں آپ کے ساتھ کون سے لوگ رجسٹرڈ ہیں اور آج تک اس تنظیم نے کیا کارائے نمایاں سر انجام دیے, کون سی ایسی مین چیزیں جو کہ اس فیڈریشن نے آج تک یہ کام کر سکی ہے؟ جی الحمدللہ فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان جو ہے وہ جتنی بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے منسلک جتنی بھی پورے ملک کی تنظیمیں ہیں ریئل اسٹیٹ کی, ان کی یہ مدر تنظیم ہے. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس ٹائم 1 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں. اور جب 2016 میں گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار ہوئی اور اس ٹائم ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمیں ایک پیج پہ اکٹھے ہونا چاہیے, تو اس ٹائم الحمدللہ ہمارے بانی چیئرمین مسرت اعجاز خان صاحب نے یہ کاوش شروع کی اور کچھ بنیادی ایسوسی ایشن نے مل کر ایک سمجھے کہ ایک تنظیم کی بنیاد رکھی. اور آج الحمدللہ ہمارے پورے ملک کے اندر 26 عہدیداران ہیں اور ہمارے پریزیڈنٹ سردار طاہر صاحب جو اس ٹائم پریزیڈنٹ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن ہیں انہوں نے, اور مسرت اعجاز خان صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں انہوں نے الحمدللہ اس میں ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے. دیکھیں یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ڈیل کرتی ہے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر الحمدللہ اس نے اپنے بلکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کیا فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ انہوں نے بہت ساری ایسی پالیسیز جو گورنمنٹ کو دی جس کے اوپر گورنمنٹ نے امپلیمنٹیشن کی اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ اپنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے دفاع کے لیے الحمدللہ پہلے بھی لڑتی رہی, آئندہ بھی انشاءاللہ ان کے لیے اپنی بھرپور خدمات سر انجام دے گی. جی فیڈریشن آف ریئلٹرز ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے دفاع کے لیے پہلے بھی لڑتی رہی ہے اور آئندہ بھی ہر محاذ پہ اس کا دفاع کرے گی. اچھا بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے اور اس تجربے کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ماہرانہ رائے پبلک تک بھی پہنچے. عام لوگ یہ پرشکوہ دکھائی دیتے ہیں کہ پلاٹوں کے خرید و فروخت میں, زمین کے خرید و فروخت میں اکثر دھوکہ دہی اور فراڈ کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں. بالخصوص یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے ایک پلاٹ 3-4 خریدار تک جو ہے وہ فروخت کر دیا جاتا ہے. تو ایک عام شہری کو ہمارے فورم سے رہنمائی فرمائیے کہ ایک عام شہری خرید و فروخت معاملات میں کن چیزوں کی احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھے تاکہ وہ فراڈ سے بچ سکے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, دیکھیں جب کوئی بھی بندہ پلاٹ لیتا ہے نا تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پاس سے پلاٹ کی پیمنٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے عزیز و قاریب ادھر اسے اکٹھے کرتے ہیں پیمنٹ. جتنی آپ اس پیمنٹ کو اکٹھے کرنے میں محنت کرتے ہیں نا اس کا 5% بھی آپ اگر سوسائٹی کے بارے میں انفارمیشن لے لینا تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی فراڈ میں یا کسی دھوکے میں آئیں گے. سب سے پہلی چیز دیکھیں یہ ہے کہ آپ کسی بھی سوسائٹی کے بارے میں آپ جب جہاں پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے اس کے ڈیولپر اور بلڈ جو آپ کا اس کا ڈیولپر ہے نا اس کے بارے میں انفارمیشن لیں کہ وہ لوگ کون ہیں, ان کی پیچھے کریڈیبلٹی کیا ہے. اس کے بعد اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے. دیکھیں لیگل پوزیشن میں جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو میرے خیال میں کہیں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے. تیسری مین چیز ہے جس جگہ پہ آپ لے رہے ہیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا وزٹ کریں, کر کے وہاں پہ اس کی پوزیشن آپ کو کلیئر ہو جائے گی. 3-4 چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو میرے خیال میں آپ کسی بھی ایسے دھوکہ دہی میں انشاءاللہ نہیں پھنسے گی. تیسری میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گا, دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو ہماری فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان نے پچھلی گورنمنٹ کو ایک تجویز دی تھی کہ آپ جس طرح آپ پٹواری سسٹم ہے اس کے اندر ایک ڈیجیٹلائزیشن کا سسٹم شروع کریں, اور وہ الحمدللہ اس گورنمنٹ نے ہماری تجویز کو بڑا سراہا اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اس ٹائم الحمدللہ وہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر وہ ایکٹیو ہو چکی ہے
اور انشاءاللہ آئندہ وہ مین جو سٹیز ہیں صوبے ہیں ہمارے ان کے اندر امپلیمنٹیشن کے لیے جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ایک کلک کے ذریعے کہ آپ یہ پلاٹ جو لے رہے ہیں، اب جب وہ وہاں پہ جائیں گے اس کو کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں پلاٹ کس کی ملکیت ہے، کیا پوزیشن ہے اس کی، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. رائٹ. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈی سی ریٹ میں اضافہ ہوا تھا، بالخصوص رقبہ جات کے ڈی سی ریٹ میں کئی 100 گنا اضافہ ہو گیا، اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے سر بزنس؟ دیکھیں سر، بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر 3 ریٹ چل رہے ہیں، ایک FBR ریٹ، ایک DC ریٹ اور ایک فیئر ویلیو مارکیٹ. اب جب تک ان چیزوں کے اوپر قابو نہیں ہو پایا جائے گا، یہ ایک ریٹ نہیں ہوگا، ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. دیکھیں ایک فیئر ویل 2 ریٹ ہونے چاہیے، ایک فیئر ویل مارکیٹ اور ایک DC اور FBR کا ریٹ کو ضم کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر بہت ساری جگہوں کے اوپر دیکھیں کہیں پہ DC ریٹ امپلیمنٹ ہوتا ہے، کہیں پہ FBR ہوتا ہے. تو ان کو ایک میں وہی پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ہم آپ کو مشاورت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے، انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا. اس دفعہ وہی بتا رہا ہوں کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے ان کی پالیسیز بڑی میٹر کرتی ہیں، اور انہوں نے آتے ساتھ DC ریٹ کو میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا. ٹیکسیز جو تھے ان کو ڈبل کر دیا، اور بہت سارے نئے ٹیکسیز جن کی کوئی توگی نہیں بنتی وہ لگا دی، جس کی وجہ سے کاروبار تنزلی کا شکار ہے. جی نجیب گل آبائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، جب وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر یا کسی بھی فیلڈ سے متعلق پالیسیاں بنائے تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کو، ماہرین کو ساتھ بٹھا لیا جائے اور ان سے مشاورت کر کے اگر پالیسی بنا لی جائے تو وہ زیادہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ بیوروکریسی اور حکومتی اہلکار آپس میں بیٹھ کے پالیسیاں بنا لیں. زیادہ بہتر ہے کہ اس فیلڈ سے متعلقہ لوگوں کو بھی ان پالیسیوں میں شامل کر لیا جائے، مشاورتی عمل کا حصہ بنایا جائے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ملک پاکستان میں ٹورزم کو بھی پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور آپ کا تعلق بھی پاکستان کے خوبصورت ترین علاقے گلیات سے ہے. پاکستان کے شمالی علاقہ جات ملک کے بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقہ جات ہیں. اب ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور ٹورزم انڈسٹری، ان 2 انڈسٹریز آپس میں کس طرح معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اور ٹورزم کی پروموشن میں ریئلٹرز اور ڈیولپرز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس طرح ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کافی ورکنگ کی ہے، اور موجودہ گورنمنٹ بھی انشاءاللہ کر رہی ہے. جو گورنمنٹ آتی ہے مختلف سیکٹرز کے حوالے سے پالیسیز دیتی ہے. جس طرح آپ نے گلیات کی بات کی ہے، اور میں آپ کو آج یہ آنر یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک نیا کہتے ہیں نا کہ ایک نئی چیز دریافت کی گئی ہے، جو کوٹلی ستیاں سے ایک روڈ بنا رہے ہیں جو درواز سے ہوتی ہوئی سیدھا مری کو ٹچ کر رہی ہے. اور یہ روڈ ایسی ایک کہتے ہیں نا کہ نئی جگہ سامنے آ رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے، ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری کا باعث ہے. ایسی چیزیں جب نئی سے نئی آئیں گی نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان علاقوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بڑا بینیفٹ اس کے لیے ہوگا، اور وہ لوگ جو لوگ کافی پسماندگی میں تھے وہ کافی بہتر ہو جائیں گے. دوسرا دیکھیں بلڈرز اور ٹورزم کا، اس لیے دیکھیں جو بھی جس طرح مری ہے یا گلیات ہے یا کوئی بھی یہ ایریا ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی ایک پالیسیز کے تحت ایسے شاپنگ مالز اور ایسی بلڈنگز بنائیں اور ایسے امپائر کھڑے کریں جس کو لوگ دیکھنے کے لیے جائیں، اور وہ گورنمنٹ کی اس مشاورت کے ساتھ اور اس کی باقاعدہ تعاون کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگ بیٹھیں تو اس کے اوپر کافی سر اصل چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. ٹورزم اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا اگر آپس میں مشترکہ کی جوائنٹ میٹنگز ہوتی ہے تو اس میں یعنی گورنمنٹ، اگر آپ اس حوالے سے آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ گورنمنٹ کے لیے سہولت کار ثابت ہو سکتے ہیں. جی ہم سہولت دے سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. رائٹ سر. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتائیے کہ ملک پاکستان میں یا پاکستانی جو گورنمنٹ ہے کیا ایسے انیشیٹو لے کہ بیرونی سرمایہ کاروں کی توجہ بھی ہمارے ملک میں مبذول ہو سکے؟ دیکھیں پھر بات وہی جو پہلا سوال تھا، جب ملک کے اندر ایسی انتشاری پوزیشن ہوگی، ملک کے احتجاج ہوں گے، جب تک ملک میں عدم استحکام نہیں ہوگا، میرے خیال میں بیرون ملک سے آپ کے لیے نہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اور نہ ہی بیرون ملک سے آپ کے لیے کوئی لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئیں گے. اس کے لیے تمام لوگوں کو ایک جگہ بیٹھ کر سب سے پہلے ملک کے اندر ایک جو کیفیت ہے بے یقینی کی، اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر یہ ختم ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک سے انویسٹمنٹ بھی آئے گی، بیرون ملک سے لوگ یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرنے بھی آئیں گے جو مختلف کنٹریز سے ہیں. جو ہمارے دیکھیں جو ہمارے اوورسیز ہیں،
وہ کسی بھی ملک کے اوورسیز وہ اس ملک کی میں ریڑھ کی ہڈی کی مانت ہوتے ہیں. ان کا آیا ہوا پیسہ آپ کی اکانومی معیشت میں بہت مین کردار ادا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ چیزیں تھوڑی سی بیٹھ کے ان کے اوپر مشاورت نہیں ہوگی تو یہ ملک کے لیے بھی بینیفٹ والی چیز ثابت نہیں. رائٹ. اچھا سر، اوورسیز پاکستانیز کا آپ نے ذکر کیا، بہت بڑی تعداد ہماری جو ہے وہ بیرون ملک ملازمتوں کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. وہ اگر اپنی کوئی زمین پلاٹ یہاں پہ خریدنا چاہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں اپنا حصہ لینا چاہیں تو وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ ایک شخص اگر بائر ہے اور ملک کے اندر وہ اپنے سرمایے سے اپنے لیے پلاٹ لینا چاہتا ہے یا زمین خریدنا چاہتا ہے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس کی؟ دیکھیں ہماری تو ان کو وہی سجیشن جو پہلے بھی میں نے بتایا ہے، کیونکہ گلوبل ولیج آپ کہیں پہ بیٹھ کے آپ آج کل کا تو ماشاءاللہ سسٹم ایسا ہے میڈیا کا کہ اس میں آپ وہاں بیٹھ کے بھی آپ وہاں کی لوکیشن اور وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جگہ کی اس پوزیشن اس کی لیگلٹی کو چیک کریں. اگر وہ لیگل طریقے سے چیز کلیئر ہے تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں. اگر آپ کو کہیں پہ ڈاؤٹ ہے، کوئی معاملہ ہے، تو آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ سے اجتناب کریں. اسی میں آپ کے لیے بہتری ہے. رائٹ. اچھا، آخری سوال میرا بھائی صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ گلوبل لنکس کے چیف ایگزیکٹو ہیں. گلوبل لنکس کی کیا خاصیت ہے اور کیا انفرادیت ہے؟ گلوبل لنک دوسروں سے کس طرح مختلف ہے؟ دیکھیں الحمدللہ میں تقریباً 22 سے 23 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، اور گلوبل لنکس کا ادارہ جو بنے ہوئے اس میں تقریباً 18 سے 19 سال ہو چکے ہیں. 3-4 سال 5 سال میں نے فری لانسر کے طور پہ کام کیا ہے، اور الحمدللہ اس پورے ٹینیور میں ہم نے اپنی کلائنٹس، اپنے انویسٹر اور اپنے تمام لوگوں کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دی ہیں. چاہے وہ بحریہ ہو، DHA ہو، اسلام آباد CDA سیکٹرز ہوں، یا بحریہ کا کوئی بھی سیکٹر راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی ہو، DHA کوئی بھی ہو. تو الحمدللہ ہم نے اس میں بھرپور کوشش کی ہے. یا کوئی بھی ایسا پرائیویٹ سیکٹر ہو جس کی ہمیں سمجھ ہو کہ یہ ہمارے کلائنٹس، ہمارے انویسٹر کے لیے بینیفٹ والا ہوگا، تو ہم اس میں بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. گلوبل لنکس بیسکلی میں اس کا چیف ایگزیکٹو ضرور ہوں، مگر اس کو بہتر بنانے میں، اس کو بہتر کرنے میں میرا اور میری ٹیم کا بھرپور کردار ہے. گلوبل لنکس کو بہتر بنانے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی ٹیم کا بڑا کردار ہے. نجیب گل عباسی صاحب کے ساتھ آج کی گفتگو کا سلسلہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی ان سے بات ہوتی رہے گی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے ماہرانہ آراء سے اپنے ناظرین کو گائے بگائے مستفید کرتے رہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.